आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पाकिस्तान नेवी के ज़ेर एहतमाम 6 रोज़ा इंतहाई अहम बैनुल अक़वामी फ़ौजी मशक़ें आज कराची के करीब समंदरी इलाके में शुरू हो गई हैं। 16 फरवरी तक जारी रहने वाली ये बहरी मशक़ें इसलिए इंतहाई गैर मामूली हैं कि इसमें अमरीका, चीन, रूस और तुर्की समेत 45 ममालिक की बहरी फ़ौजें शिरकत कर रही हैं। जी हाँ, 45 मुल्कों की बहरी अफ़वाज की शिराकत है। गैर मामूली इज्तिमा है। मखसूस हालात में हरीफों समेत 45 ममालिक को इकट्ठा करना यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मशक़ों में शरीक ममालिक की जदीद तरीन अस्करी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए रिवायती और गैर रिवायती ख़तरात के ख़िलाफ़ ये बहरी जंगी तैयारी की हालात का जायज़ा लेंगी और यकीनन इस हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज़ हैं जो इस 6 रोज़ा जंगी मशक़ों का हिस्सा हैं। इलाकाई और गैर इलाकाई रियासतों की बहरी अफ़वाज के साथ मिलकर इन अमन मशक़ों का हर 2 साल बाद इसका इनेकाद साल 2007 में शुरू हुआ था और इन मशक़ों के ज़रिए इनमें शरीक ममालिक की जदीद तरीन अस्करी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए रिवायती गैर रिवायती ख़तरात के ख़िलाफ़ बहरी जंगी तैयारी के हालात का जायज़ा लिया जाता है। इन मशक़ों में क्या होता है और इसकी तफसीलात हम आपको दिखाते हैं इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। बैनुल अक़वामी फ़ौजी इज्तिमा की मज़ीद अहमियत जानते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड आसिफ हुमायूं साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एडमिरल साहब। ये फरमाइएगा कि ये बड़ा एक गैर मामूली इज्तिमा है, कैसे मुमकिन होता है कि नेटो भी आ जाए और उसमें आपके सामने रशिया भी वहाँ आ जाए, चाइना भी आ जाए और फिर ये 45 कंट्रीज़ जो हैं इनकी नेवल फोर्सेस एक जगह इकट्ठी हो जाए। ये मैसिव एक्सरसाइज है और कैसे मुमकिन होता है ये कि सब एग्री कर जाते हैं? अमन एक्सरसाइज जो है ये 2007 में जब हमने शुरू की तो हमने इनका मोटो रखा टुगेदर फॉर पीस, और समंदर पे टुगेदर फॉर पीस जो है ये एक बहुत अहमियत की चीज़ है। उसकी वजह यह है कि समंदर पे रिवायती और गैर रिवायती दोनों तरह के आपको मसाइल का, दोनों तरह के प्रॉब्लम का, दोनों तरह के आपको दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। मसलन समंदर पे जो इस वक्त पीस टाइम में हमारे पास बड़े मसाइल होते हैं, मसलन गन रनिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रग स्मगलिंग है, लोग ऐसे ममालिक आके आपके यहाँ फ़िश पकड़ के ले जाते हैं जिनको इजाज़त नहीं होती। इन सब इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए ये तमाम नेवी जो है इसको अपना एक कंबाइंड टास्क समझती हैं। और टुगेदर फॉर पीस ये इन अमन मशक़ों को जंगी मशक़ें कहने से ज़्यादा ये तो एक नेवी को इकट्ठा करने की एक्सरसाइज है। और क्या सब लोग इसीलिए इसमें आते हैं कि इसको हम एक सोशल गैदरिंग कहें ज़्यादा रादर देन ए हार्डकोर मिलिट्री एक्सरसाइज? नहीं, ये कहना तो मुनासिब नहीं होगा कि जो ना कि इसको सोशल गैदरिंग किया जाए, बिकॉज़ सोशल गैदरिंग भी एक हिस्सा है इसका। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा अहम है वो ये है कि नेवी इकट्ठी, बहरिया इकट्ठी होकर ये देखती हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर गैर रिवायती जो मसले हैं उनसे किस तरह निमट सकते हैं। और मसलन अब जो आपने जो ये क्लिप दिखाया उसमें आपने सोशल गैदरिंग भी दिखाई, लेकिन अल्टीमेटली जो है ज़्यादातर वक्त जो है सेलर्स, ऑफिसर्स, जवान, जहाज़ जो हैं वो इन चीज़ों में गुजारते हैं कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे किया जाए, एक दूसरे के साथ समंदर में चला कैसे जाए, एक अगर आपस में हमने स्पीड बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाई जाएगी, तमाम जहाज़ इकट्ठे एक लाइन में कैसे चलेंगे, ये सारी चीज़ें तो एडमिरल साहब ये फरमाइएगा कि ये एक इतनी मैसिव गैदरिंग के लिए और इस एक्सरसाइज के लिए ये करिकुलम कैसे बनता है, रोड मैप कैसे बनता है, ये क्या ये इकट्ठा कहाँ किया जाता है, क्या करेंगे हम? जी, जो बाइस इफ्तिखार पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान नेवी के लिए है वो 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। जो आपने करिकुलम की बात की, सबसे पहले प्लानिंग। अगर प्लान आपका ठीक नहीं होगा तो एक्सरसाइज कैसे होगी। फिर जब दूसरे ममालिक के जहाज़ यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी टीमें आ रही हैं,
پھر آپ کو ایک لاجسٹک سپورٹ کی بات کرنی چاہیے, آپ کو ایک لاجسٹک مینجمنٹ چاہیے. دیٹ از اے ویری میسو ایکسرسائز. پھر آپ نے سمندر پہ جا کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا چلنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مینوورز کرنے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے گن فائر کرنی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. وہ ایک آپریشنل پلان کا حصہ ہوتی ہیں. سو یہ کریکولم کے 3 حصے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلاننگ اور پلاننگ اس کی تقریباً 1 سال پہلے شروع ہو جاتی ہے. پھر لاجسٹک مینجمنٹ, جب لوگ آتے ہیں ان کو پانی کی ضرورت ہے, ان کو راشن کی ضرورت ہے, ان کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے. آپ نے نیوی کے جو میں کووڈ کے سلسلے میں بات کروں گا, دنیا کی 2 بہترین نیویز کے کووڈ کے شروع میں پچھلے سال کے اندر فرانسیسی بحریہ کا طیارہ بردار جہاز اور امریکی بحریہ کا ایک طیارہ بردار جہاز کووڈ کی وجہ سے ٹوٹلی نان آپریشنل ہو گئے. تمام کرو کو ان میں سے نکالنا پڑا. تو اب یہ ایک جو لاجسٹک اور میڈیکل مینجمنٹ ہے, اس میں ایک ساری نیویز کو اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ اس موقع پہ اکٹھے ہو کر ایکسرسائز کرنا 2021 میں, جو میں کہوں گا 2019 کی ایکسرسائز سے زیادہ مشکل کام ہے. لیکن اس کے باوجود سب لوگ اس اعتماد کے ساتھ جب اکٹھے ہو رہے ہیں تو ان کو پاکستان نیوی کی پلاننگ پہ, پاکستان نیوی کے کولیبریشن پہ, کوآپریشن پہ, اور ان کے پاکستان نیوی کے جو کنٹریبیوشن ہے, پاکستان نیوی کی جو ان کو ہیلپ اویلیبل ہے, اس کے اوپر اعتماد ہے. تو وہ اپنے جہاز لے کر آئیں. کوئی نیوی یہ نہیں چاہتی کہ جو نا کہ جب وہ آئیں اکٹھے ملے تو جو نا کسی بھی وجہ سے ان کے جہاز یا ان کے جو افسران ہیں, ان کے جو جوان ہیں, وہ بیمار ہو جائیں. سو اس کے لیے تو پاکستان نیوی کے لیے اس دفعہ یہ بہت زیادہ فخر کی بات ہے کہ ہماری جو پلان ہے, ہماری انویٹیشن کے اوپر اتنے سارے ملکوں نے آنے کا انڈیا دیا اور وہ آئے ہیں. بہت بہت شکریہ. وائس چیئرمین ریٹائرڈ آصف ہمایوں ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم ذکر کریں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی فارن ایکسچینج پالیسیز کے حوالے سے بہت اہم فیصلے کیے ہیں. ایکسپورٹرز کو بیرون ملک اپنے دفاتر قائم کرنے کے لیے, اپنی پروموشن کرنے کے لیے, غیر ملکی سرمایہ کاروں کا ٹریک کرنے کے لیے سرمایہ منتقل کرنے میں آسانی ہوگی. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کمپنیز کو اس حوالے سے جو مسائل تھے بیرون ملک سرمایہ کاروں کو اپنی طرف لانے کے لیے, اور پھر ان کو جو ترسیلات کے حوالے سے مسائل تھے وہ بھی حل ہو جائیں گے ان اصلاحات کے بعد. اس کی تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کریں گے ڈیپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جمیل احمد, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. بنا شک و تردد ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 1 سال کے دوران اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے, انتہائی اہم اقدامات, خاص طور پہ کرونا پس منظر میں اس نے معیشت کو سہارا دیا, اضافہ دیا, کاروباری اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان میں صنعتوں میں توسیع ہوئی ہے اور نئی صنعتیں قائم ہوئی ہیں. کاروبار اور معیشت کے لحاظ سے گزشتہ 1 سال اور اس سے منسلک اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جن کے جو اقدامات کیے تھے, یقیناً یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی احسن نظام ہے جو پچھلے 1 سال کے دوران ہم نے دیکھنے میں آیا. اسی دوران ایک اور قدم اٹھایا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کل, اور اس کے تحت اس نے اپنی فارن ایکسچینج پالیسی میں دورس اصلاحات کی ہیں. پاکستانی کمپنیز اور افراد اب بآسانی بیرون ملک میں سرمایہ کاری کر سکیں گے. اس حوالے سے پروسیجرل جو مسائل ہیں وہ دور کیے گئے ہیں. اسٹیٹ بینک نے پاکستان کی ٹیکنالوجی کمپنی سمیت ایکسپورٹرز کا دیرینہ مسئلہ حل کر دیا ہے. اسٹیٹ بینک کے اس فیصلے سے نہ صرف یہ کہ ملکی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا, بلکہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے ساتھ ای کامرس کو فروغ ملے گا. اس اقدام سے آئی ٹی اور فن ٹیک یعنی فائنینشیل ٹیکنالوجی بیسڈ کمپنیز کو بھرپور فائدہ ہوگا. ان کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوا ہے. اس کے علاوہ ملکی ایکسپورٹرز کو اپنی مصنوعات کو بہتر طریقے سے مارکیٹنگ کے لیے بیرون ملک دفاتر کھولنے میں بھی بہت آسانی ہوگی. اہم بات یہ بھی ہے کہ پاکستانی اب بغیر رکاوٹ بین الاقوامی اسٹاک مارکیٹس میں بھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں جو پروسیجرل مسائل ہیں انہیں حل کیا گیا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی فارن ایکسچینج ریفارمز جو کل سامنے آئی ہیں, اس کے بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں تفصیلی رپورٹ اپنے نمائندے خصوصی حماد عالم سے. اسٹیٹ بینک نے بیرون ملک سرمایہ کاری کے حوالے سے نظر ثانی شدہ پالیسی کا اعلان کر دیا ہے, جس کے تحت تجویز کردہ شرائط پوری ہونے کی صورت میں کمپنی اور افراد کو بیرون ملک سرمایہ کاری کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے علاوہ پاکستانی آئی ٹی بیس کمپنیز کے لیے یہ پالیسی کافی معاون ثابت ہوگی. فائنینشیل ٹیکنالوجی بیسڈ کمپنیز یا سافٹ ویئر ہاؤسز کو اپنے بزنس کے پھیلاؤ کے لیے بیرون ملک رقم ترسیل کرنے کی کافی ضرورت پڑتی ہے.
چاہے آفس لینا ہو یا غیر ملکی کنسلٹنٹ کو ادائیگیاں، یہ سب کرنا اب بہت آسان ہو جائے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ بہت سی مقامی آئی ٹی کمپنیاں غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ مل کر کاروبار کرتی ہیں۔ ایسی صورت میں ان کے مابین رقم کی ترسیل مزید سہل ہو جائے گی۔ اگر سابق اور موجودہ نظر ثانی شدہ پالیسی کا موازنہ کریں تو ایکسپورٹرز کو برآمدات بڑھانے کی خاطر نہ صرف بیرون ملک اپنا دفتر کھولنے کے لیے پہلے اسٹیٹ بینک سے آشیرواد لینا پڑتا تھا، بلکہ اس مد میں ہونے والے سالانہ اخراجات کے لیے بھیجی جانے والی رقم کا تخمینہ بھی مرکزی بینک سے منظور کرانا پڑتا تھا۔ لیکن اب اس جھنجٹ میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایکسپورٹرز مرکزی بینک کی اجازت کے بغیر ہی بیرون ملک اپنے ذیلی ادارے قائم کر سکیں گے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب بیرون ملک کمپنیوں کے نمائندہ آفس ہوں گے تو بین الاقوامی انویسٹرز بھی معیشت کے مختلف شعبوں میں بآسانی سرمایہ لگا سکیں گے۔ نامزد کمرشل بینکوں کو اجازت ہوگی کہ وہ شرائط پر پورا اترنے والے ایکسپورٹرز کی درخواستوں پر فوری پیش رفت کریں۔ نہ صرف یہ بلکہ بیرون ملک ہولڈنگ کمپنی کے قیام کے لیے پاکستانی شہریوں کے لیے پہلے کوئی واضح پالیسی نہیں تھی، لیکن اب نئی مروجہ پالیسی میں کمپنیاں بالخصوص نئے بزنسز کو اسٹیٹ بینک کی منظوری کے بغیر بیرون ملک ہولڈنگ کمپنیاں قائم کرنے کی اجازت ہے۔ یہ سہولت ان کمپنیوں کو دی گئی ہے جنہیں ملک میں کام کرتے ہوئے 7 سال سے زائد کا عرصہ نہیں گزرا ہو۔ اس کی مزید تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کریں گے ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جناب جمیل احمد ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے فارن ایکسچینج ریگولیشنز میں اصلاحات لائے ہیں، ایکسپورٹرز کو فائدہ ہوگا، آئی ٹی کمپنیز کو فائدہ ہوگا۔ اس کی مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جناب جمیل احمد۔ بہت بہت شکریہ جمیل صاحب۔ یہ ایک آپ کے سرکولر میں یہ بھی ذکر ہے کہ جو پاکستانی انڈیویجول ہے وہ باہر انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، ایکوٹی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے۔ مجھے فرق بتائیے گا کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر آج آپ کے پاس آپ کا فارن کرنسی اکاؤنٹ ہے یہاں پر تو آپ باہر انویسٹ کر سکتے ہیں، پیسے لے جا سکتے ہیں، آئی گیس کہ ایکوٹی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تبدیلی کیا آئی ہے یہاں پہ؟ جی کامران صاحب، پہلے یہ تھا کہ کوئی بھی باہر ایکوٹی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک سے اسپیسیفک آپ کو اپروول ریکوائرڈ تھی۔ وہ آپ آتھورائز ڈیلر کے ذریعے جو ہے، جس میں بینکس سارے آتھورائز ڈیلرز ہیں، کسی بینک کے ذریعے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس آتے تھے۔ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایون چھوٹے اماؤنٹ کی بھی اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہوتی تھی تو اس کی اپروول دیتا تھا۔ اب ہم نے یہ کیا ہے کہ جتنی باہر انویسٹمنٹس ہیں ان کی 4 ہم نے جو وہ کیٹیگریز بنا دی ہیں، اور اس میں سے 3 کیٹیگریز ہم نے ایسی کی ہیں کہ جس میں اسٹیٹ بینک کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ جو کنسرنڈ جو انویسٹر ہے اس کا بینک جو ہے وہ بینک اپنے لیول کے اوپر ہی جو اس کے سرمایہ کرنے کی کسٹمر کو اجازت دے دے گا۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ صرف ایک کیٹیگری ہم نے رکھی ہے۔ فار ایگزامپل مثلاً وہاں پہ ایکسپورٹر اپنا کوئی سبسڈری بنانا چاہتا ہے باہر، کوئی وہ اپنا ریپرزینٹیٹو آفس باہر بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ اس کو اسٹیٹ بینک کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بینک کے پاس جائے گا اور بینک اس کو باہر انویسٹمنٹ کرنے کی اجازت دے دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چھوٹا سٹارٹ اپ ہے اور وہ باہر جو ہے وہ کمپنی بنانا چاہتا ہے، تو وہ ہولڈنگ کمپنی ایک باہر بنانا چاہتا ہے، تو اس کو بھی اسٹیٹ بینک کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بینک کے پاس جائے گا اور بینک اس کو اس انویسٹمنٹ کی اجازت دے دے گا۔ صرف یہ کہ اس میں کوئی انویسٹر اگر وال اسٹریٹ پہ یا ایف ٹی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے؟ جی وہ بھی کر سکتا ہے۔ وہ تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ چھوٹے انویسٹر جو ہے وہ ایک سرٹن لیول تک جو ہے وہ لسٹڈ کمپنیز کے اندر جو ہے باہر انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فورن کمپنیز جو پاکستان میں جو آپریٹ کرتی ہیں ان کے امپلائیز یا یہاں کے پاکستانی امپلائیز جو ہیں وہ باہر کی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہوتا تھا کہ کچھ باہر کی کمپنیاں جو ہے ان کو شیئر آپشن دیتی تھیں، تو اس کے لیے ان کو جو کچھ اماؤنٹ باہر بھیجنا ہوتا تھا تو وہ پہلے اس کے لیے بھی اپروول ریکوائرڈ ہوتی تھی۔ تو اب ہم نے ایک سرٹن لیول تک یہ کر دیا ہے کہ وہ بینک جو ہے وہ اپنے اینڈ پہ اوپر ہی ان کو اپروول دے دیں گے۔ اسی طرح کچھ ہمارے جو جہاں پہ جو پروفیشنلز ہیں وہ فار انسٹنس اپنی آئی ٹی سروسز وہاں پرووائڈ کرتے ہیں یا کوئی اور دوسری سروس پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس سروس کے عوض جو ہے ان کو جو ہے وہ کمپنی شیئر جو ہے وہ ایشو کرتی تھی۔ تو اس کے لیے بھی ہم نے ان کو اب اجازت دے دی ہے کہ ایک حد تک جو ہے وہ شیئرز جو ہے وہ بغیر یہاں سے پیسے بھجوائے وہ باہر کی کمپنی کے شیئرز جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو وہ پہلے نہیں تھیں، اور یہ بہت بنیادی تبدیلیاں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کی ہیں، جن کے بڑے دور راست نتائج جو ہے وہ آگے چل کے آئیں گے۔
ہماری جو آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کو ہمیشہ بڑے مسائل ہوتے تھے، ان کو آف شور کمپنیز کریٹ کرنی ہوتی تھی، ان کو ریمیٹنسز کے حوالے سے یا ان کو جو اپنی پیمنٹس کرنی ہوتی تھی اس حوالے سے وہ یہ کافی عرصے سے یہ پرابلمز تھے. کیا یہ اقدامات نے ان تمام پرابلمز کو ایڈریس کر لیا ہے؟ جی آئی ٹی ریلیٹڈ سے ایک جو مین پرابلم ان کو آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ باہر سے کیپٹل جو لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو وہاں پہ جو وہاں کے انویسٹرز ہیں باہر وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی باہر کوئی کمپنی ہو جو جس میں کہ وہ انویسٹ کریں اور وہاں سے پھر سرمایہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر آئے. یہ ان کا ایک بہت دیرینہ جو ہے مطالبہ تھا. تو ہم نے اب اس میں یہ ان کو آسانی پیدا کر دی ہے کہ وہ باہر کمپنی اپنی بنا سکتے ہیں اور وہاں پہ ایک سرٹن لیول تک وہ انویسٹمنٹ یہاں سے کر سکتے ہیں اور پھر جب سرمایہ کار اس باہر کی کمپنی میں انویسٹ کریں گی تو وہ کمپنی جو ہے وہ یہاں کی لوکل کمپنی میں انویسٹمنٹ کرے گی. تو یہ خاص کر جو نئے سٹارٹ اپس ہیں جو نئی ٹیکنالوجی کے اندر جو نئی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں آ رہی ہیں ان کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے گا کہ وہ باہر سے سرمایہ جو ہے وہ پاکستان میں لے کے آ سکیں اور اپنے بزنس کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کر سکیں. بہت بہت شکریہ جناب جمیل احمد، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. انتہائی اہم پس منظر ہے. گزشتہ چند ہفتوں کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کے حوالے سے 3 مختلف موقعوں پہ 3 مختلف کیسز میں نوٹسز جاری کیے. پہلا ایک نوٹس جاری ہوا کنونشن سینٹر میں، انہوں نے وکلاء سے خطاب کیا. کنونشن سینٹر کا یہ کیا غلط استعمال تھا. بلدیاتی حکومتوں کے حوالے سے، سینسس کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نوٹس لیا اور آخری نوٹس انہوں نے لیا جب یہ خبر شائع ہوئی کہ وزیر اعظم نے ترقیاتی فنڈز جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس پس منظر میں 2 روزہ بڑی دلچسپ سماعت ہوئی. لارجسٹ بینچ تشکیل دیا تھا، نوٹس لیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے. چیف جسٹس آف پاکستان نے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا تھا اس کی سماعت کے لیے. گزشتہ 2 روز اس میں بھرپور سماعت ہوئی ہے اور آج اس کا فیصلہ جاری ہوا ہے. اور اس کی سب سے اہم بات یہ ہے جو اس 2 روزہ سماعت کے دوران آیا تھی، آج وہ فیصلہ جسے خود چیف جسٹس آف پاکستان نے تحریر کیا، اس میں کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چاہیے کہ وزیر اعظم کے حوالے سے ان کے مقدمات نہ سنیں. اپنے حکم نامے میں چیف جسٹس آف پاکستان نے لکھا کہ اس صورتحال میں یہ مناسب نہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس مقدمے کو سنیں اور وزیر اعظم کے حوالے سے مقدمات سنیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وزیر اعظم کے خلاف ذاتی حیثیت سے ایک درخواست بھی دائر کر چکے ہیں. یہ سپریم کورٹ میں لکھا گیا ہے فیصلے میں، اور غیر جانبداری اور بلا تعصب انصاف کی فراہمی کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں سن سکتے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وزیر اعظم سے متعلق کیس کا سننا درست نہیں ہے. اسی اراکین اسمبلی کو فنڈز دینے سے متعلق کیس کے اس تحریری حکم نامے میں جو کہ 5 صفحات پر مشتمل ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے تحریر کیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نامعلوم ذریعے سے وصول شدہ واٹس ایپ پیغام کا حوالہ دیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ نامعلوم نمبر سے وصول شدہ دستاویزات اصلی ہیں یا نہیں. حکم نامے کے مطابق اٹارنی جنرل نے کہا کہ دستاویزات کے مستند ہونے پر سوالیہ نشان موجود ہے اور اگر کوئی جج شکایت کنندہ ہو تو یہ مناسب نہیں کہ وہ مقدمہ سنے. اس حوالے سے یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اور یہ معاملہ تھا جس کا نوٹس لیا تھا جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ بلدیاتی کہ ترقیاتی فنڈز تقسیم کیے جا رہے ہیں وزیر اعظم کی جانب سے، اور اس حوالے سے یہ ریمارک بھی سامنے آئے تھے کہ لفافے بڑھ رہے ہیں. کل سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کی جانب سے پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کو 50 کروڑ روپے کے فنڈ دینے سے متعلق بیان پر اٹارنی جنرل کو وزیر اعظم کے دستخط کے ساتھ محکمہ خزانے کا جواب داخل کرنے کو کہا تھا. آج جمع کرا گیا جواب میں بتایا گیا کہ اراکین اسمبلی کو نہ کوئی فنڈ جاری ہوئے نہ ہی حکومت اس کا کوئی ارادہ رکھتا ہے. جواب میں اس حوالے سے سامنے آنے والی رپورٹس کی میڈیا رپورٹس کی تردید بھی تھی. ساتھ ہی اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید خان نے وزیر اعظم سے اس معاملے پر جواب مانگنے پر اعتراض بھی کیا، جس پر قاضی فائز عیسیٰ نے سوال اٹھایا کہ جو اعتراض آپ آج کر رہے ہیں وہ کل کی سماعت کے دوران کیوں نہیں کیا تھا، جس پر اٹارنی جنرل جناب خالد جاوید خان نے کہا کہ آئینی سوال کسی بھی سطح پہ اٹھایا جا سکتا ہے. سماعت کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال نے بہت اہم ریمارک دیے. انہوں نے کہا کہ کیا وزیر اعظم ذاتی حیثیت میں جواب دہ تھے؟ وزیر اعظم کو آئینی تحفظ حاصل ہے. وزیر اعظم صرف اس وقت جواب دہ ہے جب معاملہ ان سے متعلق ہو. انہوں نے
اٹارنی جنرل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب کوئی غیر قانونی حکم جاری نہ کرنے دیا کریں۔ اس موقع پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ معلوم نہیں وزیر اعظم کو سیاسی اقدامات پر آئینی تحفظ حاصل ہے یا نہیں، ہم ماضی میں عدالتیں وزیر اعظم کو طلب کرتی دیکھتی رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل مجھے واٹس ایپ پر کچھ دستاویزات ملی ہے، حلقہ NA-65 میں حکومتی اتحادی کو بھاری بھرکم فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ کیا سڑک کی تعمیر کے لیے مخصوص حلقوں کو فنڈ فراہم کیے جا سکتے ہیں؟ کیا حلقے میں سڑک کے لیے فنڈ دینا قانون کے مطابق ہے؟ اور یہ وہ معاملہ ہے جس کا آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں بھی ذکر ہے، کیونکہ جج صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ نامعلوم ذریعے سے آیا تھا، اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کی مصدقہ ہونے کی، ان دستاویزات کی، ان کے واٹس ایپ پہ وصول ہونے والے کی اس کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ جب یہ جج صاحب کے آج یہ ریمارکس سامنے آئے، ان ریمارکس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ واٹس ایپ والی دستاویزات آپ کی شکایت ہم سمجھتے ہیں، اس کا جائزہ لیں گے، جس پر جسٹس عیسیٰ نے کہا کہ مجھے شکایت کو نندا نہ کہیں، میں صرف نشاندہی کر رہا ہوں، آپ نے شاید میری بات نہیں سنی۔ اس پر اٹارنی جنرل بولے آپ کافی دیر سے آبزرویشن دے رہے ہیں، بات تو میری نہیں سنی گئی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس جناب گلزار احمد نے نہایت اہم ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم کا جواب کافی مدلل ہے، جج اور وزیر اعظم ایک مقدمے میں فریق ہیں، یہی بات آج انہوں نے فیصلے میں بھی لکھی، لیکن ہم یہاں وزیر اعظم آفس کو کنفرنٹ نہیں کرنے بیٹھے، اور پھر یہ کیس نمٹا دیا گیا، اور جس کے بعد اب یہ بہت اہم فیصلہ آیا ہے۔ اس پوری صورتحال میں بات کریں گے۔ 2 بار حکومت پاکستان میں اٹارنی جنرل آف پاکستان رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانوندان جناب انور منصور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور منصور صاحب بتائیے گا کہ آج بالآخر یہ معاملہ کافی عرصے سے چل رہا تھا، کیا سپریم کورٹ نے جو آج کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وزیر اعظم کے خلاف کیسز نہیں سننے چاہیے، یہ مشورہ ہے، حکم ہے، اس پہ عمل درآمد کیسے؟ بہت بہت شکریہ کامران صاحب۔ آئی تھنک یہ وہ فیصلہ ہے جو کہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ایشو ٹیک اپ ہوا تھا اور لارجر بینچ بنی تھی کیس کے اندر، جہاں پر کہ چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں بات کی تھی، اور اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے چند ایسے باتیں کہی ہیں اپنے ججمنٹ کے اندر جس میں یہ لگتا یہ ہے کہ یہ پرسنل ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت یہ بات جسٹس کھوسا چیف جسٹس سے انہوں نے کہا یہ صرف ثوابدید ہے اس شخص کے، اس جج کا، کہ وہ یہ سوچے کہ اس کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے، اور انہوں نے وہ ان کو ریموو نہیں کیا تھا اور ان کو کنٹینیو کیا تھا۔ یہ معاملہ جو تھا، یہ اس سے پہلے بھی بہت ساری اس قسم کے کیسز ہوئے ہیں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی جج جو ہے وہ پرسنلی انوالو ہو جائے کسی کے اندر، تو اس صورت میں اس جج کو بائسنس اس میں آ جاتی ہے۔ اور خان صاحب یہ تو وہ معاملہ ہے جس میں تحریری الزامات ہیں جج صاحب کے وزیر اعظم کے خلاف، دوسرے معاملات سے قدرے مختلف ہے، یہ تو اور بھی آبویس کیس ہے۔ جی میں اسی پہ آ رہا ہوں، مگر یہ لیڈ میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کامران صاحب، اس کے اندر سٹل چیزیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پینوشے کا کیس تھا، ہاؤس آف لارڈز نے ڈیسائیڈ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا جج صاحب کا کہ ان کی بیگم جو ہے وہ صرف ایک اس میں گئی تھی، اور چونکہ وہ اس میں گئی تھی اپنے پینوشے کے خلاف، تو اس لیے یہ شائبہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں بائسنس آ گئی ہو، تو وہ ان کا ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ والا کیس دیکھیے، اس کیس کے اندر بہت واضح طور پر یہ انہوں نے کیا کہتے ہیں ججمنٹ، مطلب انہوں نے کیس فائل کیا جس میں پرائم منسٹر کو پارٹی بنایا، اور چونکہ پارٹی بنایا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ڈسپیوٹ ہو گیا بٹوین دی پرائم منسٹر اینڈ دس لرنڈ جج، اور جب ایک ڈسپیوٹ ہو گیا ہے تو نیچرلی ان کے ذہن میں ایک کلیئر بائسنس آ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ واٹس ایپ میسج بھی کہیں سے آیا ہے ان کے پاس، اور وہ واٹس ایپ میسج کوئی ججز کبھی اپنے چیمبر سے واٹس ایپ میسیجز لا کے دیتے ہیں، دس از این ان نون تھنگ، اور یہ اس سے اتنا واضح ہو گیا ہے کہ یہ ان کا ایک کلیئر بائسنس ہے۔ تو خان صاحب یہ آج جو سپریم کورٹ نے کہا کہ انہیں نہیں سننا چاہیے، یا یہ تو نہیں کہا کہ نہیں سن سکتے، تو کیا ابھی بھی یہ جج صاحب کی ثوابدید ہے، یا کہ چیف جسٹس صاحب کیونکہ روسٹر بناتے ہیں، پھر سپریم کورٹ کا اسٹاف ہوتا ہے،
یہ عمل درآمد کیسے ہوگا اس پہ؟ جی اس میں جب یہ کورٹ اگر کسی آبزرویشن دیتی ہے تو وہ آبزرویشن بائنڈنگ ہوتی ہے آن آل ادر، اور ظاہر ہے کہ ججمنٹ یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں اور اس کے بعد یہ سیٹل کر دیا معاملے کو اور ختم کر دیا کیس کو، اس سے بڑا واضح طور پر یہ ہو گیا ہے کہ یہ اب نہیں سن سکتے. مگر اب یہ جو بنایا جاتا ہے روسٹر سے بنائے جاتے ہیں، وہ روسٹر میں ہر کیس تو نہیں دیکھا جاتا، چیف جسٹس ہر کیس تو نہیں دیکھتا ہے، مگر آفس کو یہ چاہیے کہ اب آفس ان کے سامنے وہ کیسز نہ لگائے جس کے اندر کے یا تو گورنمنٹ یا پرائم منسٹر کا کسی فارم اور خان صاحب یہ بڑی اہم بات آپ فرما رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا مطلب تو حکومت ہے، کیبنٹ ہے، تو جو بھی اہم قومی حکومتی معاملات ہیں وہ اب جج صاحب کے سامنے نہیں لگنے چاہیے، نہیں لگنے چاہیے. اس لیے کہ اب اور یہ چیز دیکھنی چاہیے جو آفس ہے، اس کو آفس کو چاہیے کہ یہ نہ لگائیں، اس لیے کہ یہ اب آئندہ اگر لگے گا ان کے سامنے تو سب سے پہلا آبزرویشن یہی آئے گا کہ آپ نہیں سن سکتے اس کو، اور اگر سنیں گے تو یہ ایپلیٹ اس میں چلا جائے گا اور وہاں سے یہ وہ ہو جائے گا، اس کو ریموو کر سکتے ہیں. یقیناً. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب انور منصور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. 2 روز سے جو خاص طور پہ گزشتہ 2 روز سماعت ہوئی اس کلیدی معاملے کی، جس کا آج یہ نتیجہ اس فیصلے کی صورت میں نکلا ہے، اس کو بہت ہی کلوزلی آبزرو کیا ہے. ممتاز سینئر لیگل افیئرز کارسپونڈنٹ ہیں حسنات ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب. یہ جو پچھلے 2 روز سے سماعت ہو رہی تھی، پچھلے چند ہفتوں سے جو ہم دیکھ رہے تھے، آج اس کا یہ ایک جنکشن لگتا ہے، یہ کلائمیکس ہوا ہے. آپ کو حیرت ہوئی ہے کہ آج یہ فیصلہ، بہرحال آج عدالت کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنے تحریری فیصلے میں لکھنا پڑا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وزیر اعظم کے حوالے سے مقدمات نہیں سننے چاہیے. آپ کافی کلوزلی فالو کر رہے تھے، یہ ایکسپیکٹڈ تھا؟ جی کامران صاحب، میرا خیال ہے یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس قسم کا ریٹن آرڈر آئے گا، اور میرا خیال ہے یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ اور عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے اس سال کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر ان کی سپریم جوڈیشل کونسل اور معاملات سے کلیئر ہو جاتے ہیں تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے گے 1 سال کے لیے. تو اب اس قسم کا آرڈر ان فیلڈ ہونا، کیونکہ اب اس میں 3 ججز اور ہیں، انہوں نے بھی سائن کر دینا. گو کہ ایک اس سے پہلے سپریم کورٹ کا جواد خواجہ کا فیصلہ ہے، اس میں ہے کہ کسی بھی جج کی باعث کے حوالے سے وہ جج خود جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ وہ باعث ہے اس کیس میں یا نہیں، اس کو ریکیوز کرنا چاہیے یا نہیں. کوئی اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، نہ اس پہ کوئی کہا جا سکتا. لیکن یہ جو اس قسم کا پچھلے چند ہفتوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی، پہلے جج صاحب نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وزیر اعظم کے کنونشن سینٹر میں وکیلوں کے خطاب کے حوالے سے نوٹس لیا، سینسس کے حوالے سے جن میں براہ راست وزیر اعظم کے معاملات کا نوٹس لیا، پھر ترقیاتی فنڈز کا نوٹس لیا، پھر یہ آج واٹس ایپ والی ساری چیز سامنے آئی، اور سب سے زیادہ ان کی اپنی جو باقاعدہ انہوں نے وزیر اعظم کا نام لے کے ان کے خاندان کے حوالے سے اس میں اپنی بڑی سیریس آبزرویشن ان کے جواب میں سپریم کورٹ میں شامل ہیں. تو یہ اتنی اس وقت میسو ایک خلیج ہے ان کے اور حکومت کے درمیان، وزیر اعظم کے درمیان. تو اس کے بعد یہ فیصلہ آنا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ یقیناً بعد از قیاس نہیں تھا. جی بالکل کامران صاحب، میرا خیال ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو میجارٹی ججز سے جو بھی وہ اس قسم کے نوٹس سے وہ کر رہے تھے، وہ انڈورسمنٹ نہیں مل رہی تھی. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں اگر افتخار محمد چودھری نے جو چیف جسٹس تھے، انہوں نے مشرف صاحب کے حوالے سے ڈائریکشن یا کوئی اس قسم کے آرڈر پاس کیے تو ان کو میجارٹی ججز کی سپورٹ حاصل تھی. اسی طرح ثاقب نثار صاحب نے اگر مسلم لیگ نواز کی بار بار اس پہ کہ جی ان کے باعث پہ الزام لگتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ڈائریکشن آتی تھی تو ان کی ڈائریکشن کو انڈورسمنٹ ملتی تھی میجارٹی ججز سے. لیکن جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو یہ اقدامات تھے، ان کو اپنے جو فیلو ججز تھے وہ انڈورسمنٹ نہیں مل رہی تھی. اور میرا خیال ہے اس قسم کا آج جو پروسیڈنگ کے دوران بھی جو چیف جسٹس کے ریمارکس آنا اور پھر جسٹس بندیال صاحب کے ریمارکس آنا اور یہ ریٹن آرڈر آنا، میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے اب یہ جوڈیشری کے لیے اب یہ ڈیبیٹ ود ان جوڈیشری شروع ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ کیا اب ان کو اس حوالے ان کے گورنمنٹ کے حوالے سے پرائم منسٹر جس طرح انور منصور صاحب کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ اور اس کے علاوہ جو پنجاب گورنمنٹ یا اور مختلف گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، کیا ان
उन केसेस में उनको सुनना चाहिए, बैठना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि 6 महीने से जस्टिस काजी फाइसा के सामने सिर्फ फैमिली मैटर और सिविल जो सूट थे या कोई इंडिविजुअल मैटर जो पार्टीज़ के थे वो लगाए जा रहे थे, गवर्नमेंट के मैटर जो हैं उनके सामने नहीं लगाए जा रहे थे। तो अब मेरा ख्याल है कि इस किस्म का आर्डर आ जाना, फिर उसके बाद और ये जो आज ये आप मौजूद थे, ये जो आज मंजर हुआ जिसमें जज साहब ने अपना व्हाट्सएप मैसेज दिखाया और जिसमें बताया कि इस तरह से ये जो है NA-65 पे फंड बांटे गए हैं, और फिर उन्होंने शायद इसकी ऑथेंटिसिटी को भी चैलेंज नहीं किया, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड वाक़या था ना? जी बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड था, लेकिन हमने बहुत अनप्रेसिडेंटेड साकिब निसार के साहब के टाइम में भी बहुत कुछ देखा। आप भी उस वक्त लाहौर में प्रोसीडिंग के दौरान थे कि उन्होंने किस किस्म के रोस्टम में वो मामलात करते थे। लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि जज जस्टिस काजी फाइसा को ये जो है वो चीज़ मेरा ख्याल है रियलाइज़ करनी चाहिए थी कि मेजॉरिटी जजेस उनकी वो जो चीज़ें थी वो इंडोर्समेंट नहीं कर रहे थे। और शुक्रिया, हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है 3 मार्च को इलेक्शन होंगे, स्केड्यूल जारी कर दिया है और टिकट्स की मारा मारी शुरू है। सबसे ज़्यादा सेनेट ऑफ पाकिस्तान के टिकट के लिए PTI पर दबाव है, सबसे ज़्यादा इमरान खान पर दबाव है। वो कैसे सिलेक्शन करेंगे, बहरहाल आखिरी फैसला उनका है। इस तमाम मौजू पे बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत सेनेट इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। इंतखाबी शेड्यूल के तहत उम्मीदवार 12 और 13 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा कराएंगे, जबकि उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 21 फरवरी को जारी होगी और इस तरह से फाइनल लिस्ट जो है वो 21 फरवरी तक सामने आ जाएगी। सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन जमातों ने राब्तों का सिलसिला शुरू कर दिया है, मगर सबसे ज़्यादा मारा मारी सेनेट टिकट्स के लिए हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, जिसने अपने उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं। कन्फर्म नामों में वज़ीर ख़जाना जनाब डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, वज़ीर इत्तलात शिबली फराज, मामूलीन ख़ुसूसी में डॉक्टर सानिया निश्तर, जुल्फ़िकार बुखारी हमें बताया गया है कि सफ़े अव्वल में हैं, जबकि क़तार में और भी कई बड़े नाम शामिल हैं। बैरिस्टर शहजाद अकबर, अब्दुल रज़ाक दाऊद, अली तरीन, शहबाज गिल, सैफुल्लाह न्याजी, अकबर यूसुफ, अमीन असलम और PMLQ की तरफ से यकीनी कैंडिडेट कामिल आगा साहब। इसके अलावा सेनेटर मोहसिन अजीज़, हामिदुल हक, शहजाद गुल आवान और इस्लामाबाद से बाबर आवान साहब और आमिर मुगल के नाम सामने आ रहे हैं। ख़वातीन के कोटे पर नीलोफर बख्तियार, निगत मसूद और नीलम अरशद को के भी नाम सामने आए हैं। मगर नाम ये पूरा किन के नाम पे खुलेगा ये सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान को पता है। तमाम मराहिल ज़रूर पूरे होंगे, लेकिन अंदरूनी सोर्सेज हैं जो कि करीबी हल्के हैं वो कहते हैं कि बहरहाल आखिरी फ़ैसला वज़ीर आज़म इमरान खान से होगा। दाएं बाएं से जो ख़बरें आ रही हैं और ये भी इतलात हैं कि बेपनाह सिफारिशें हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान सिफारिशों के बोझ तले हैं, लेकिन सिफारिशों को मानने की उनकी शोहरत नहीं है। ज़बरदस्त मारा मारी और गहमा गहमी का आलम है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट टिकट के ख्वाहिशमंदों का। तमाम असेंबलीज़ में पार्टी पोजीशन की बुनियाद पर ख्याल यह है कि हुक्मरान PTI को 21 नशिस्तें मिलेंगी। गोया कि इमरान खान के पास 21 आसामियाँ हैं, जिसके बाद PTI 28 सेनेटर्स के साथ सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन सकती है। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 19 नशिस्तों के साथ दूसरी और PMLN 18 नशिस्तों के साथ तीसरी बड़ी जमात के तौर पर सामने आने का इम्कान है। 11 मार्च को सेनेट के 52 सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून सेनेट में सबसे बड़ी नुमाइंदगी खोने वाली जमात होगी, जिसके 29 में से 17 यानी 59% सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या तरीक़ाकार है, अंदर की गहमा गहमी, टिकट की मारा मारी, इन तमाम उमूर की कुछ न कुछ आगाही ज़रूर रखते हैं, बल्कि कुछ ज़्यादा ही आगाही रखते हैं जनाब फवाद चौधरी।
وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد چودھری صاحب بتائیے گا کہ کیا طریقہ کار ہے جو کہ پی ٹی آئی اپنا رہی ہے اور جس کے ذریعے یہ چھانے جا رہے ہیں یہ قطار در قطار جو امیدوار ہیں؟ دیکھیے بالکل آپ نے صحیح کہا اپنے پہلے ابتدائیے میں کہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اور پی ٹی آئی کے پاس سب سے زیادہ ہجوم ہے امیدواران کا، اور سارے ہی کوشش کریں گے کہ انہیں سینٹ کے ٹکٹ کے لیے جو ہے وہ چنا جائے. اور یہ بات بھی آپ نے بالکل درست کہی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سفارشیں ماننے کے لیے شہرت نہیں رکھتے ہیں، اور بالکل ان کا جو مزاج ہے وہ بالکل ویسا ہی ہوگا. اچھا میں ادھر مخل ہوگا، معاف کیجئے گا فواد چودھری صاحب، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ سفارشیں نہیں مانتے لیکن کبھی مجبور ہو جاتے ہیں، گھر سے اگر کوئی کہے یا کچھ ہو تو وہ ایک نرم گوشہ ہوتا ہے. دیکھیے جی کہیں سے بھی کچھ کہے کنسیڈریشن میں آ جاتے ہیں. ماننا نہ ماننا تو ایک وہ پرنسپلز ہمیشہ طے کرتے ہیں اور وہ پھر اس کے مطابق کرتے ہیں. کنسیڈریشنز کے لیے تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کرتے ہیں، ساتھیوں سے بھی مشورہ کرتے ہیں، باقی لوگوں سے بھی مشورہ کرتے ہیں، جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل مند ہے اور مشورہ دے سکتا ہے آپ اس سے مشورہ کریں گے. لیکن یہ ہے کہ پھر آپ جو کرائٹیریا بنائیں گے آپ اس کے مطابق کھڑے ہوں گے. تو اصل بات جو ہے وہ یہی ہے. اور ابھی بھی جو پرائم منسٹر صاحب کا جو مزاج ہے وہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور جو لوگ بھی ان کو قریب سے جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ اپنے جو اصول بنائیں گے اسی کے مطابق وہ کام یقیناً یہ کرکٹ کے دور سے یہ ہو رہا ہے. اچھا ویسے کوئی نظام انہوں نے تشکیل دیا ہے جس کے تحت یہ جو امیدواران ہیں ان کو شارٹ لسٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے ایکچولی کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ کی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ بھی تھی، کیا انسائیڈ ورکنگ کیسے ہو رہی ہے؟ انسائیڈ ورکنگ اس طرح ہے کہ ایک پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے جس میں پی ٹی آئی کے تمام سینئر لوگ جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، اور اس پارلیمانی بورڈ نے نام پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے وہ ریکمینڈ کیے، کچھ اصول طے کیے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے وہ نام ریکمینڈ کیے ہیں. ہمارے خیال میں ہم پنجاب سے 10 سے 12 خیبر پختونخوا میں 10 سے 12 جو نشستیں ہیں، اسی طرح سے پنجاب میں جو ہے وہ 6 سے 8 نشستیں، اسی طرح سندھ میں جو ہے وہ 3 سے 5 نشستیں، اور اسی طرح بلوچستان میں ہم جو ہے وہ 3 سے 4 نشستیں جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں، اور اسی حساب سے جو سینٹ ہے وہ ہوگی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ ان انتخابات کے بعد پی ٹی آئی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی جماعت ہوگی سینٹ میں. اور اگرچہ یہ ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ہوگی سینٹ میں، لیکن اتنی زیادہ نشستیں کبھی تاریخ میں اور کسی جماعت کے پاس میرا نہیں رہی ابھی بھی بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو امیدواران ہیں انہوں نے باقاعدہ درخواستیں دی ہیں، آپ نے درخواستیں طلب کی ہیں، اور جو آپ نے پیرامیٹرز طے کیے ہیں جو کہ آپ کے خیال میں کسی بھی سینیٹر کے لیے آپ کے جو ہے اس کی بنیادی قابلیت ہونی چاہیے، وہ تو بتائیں نا، وہ سیکرٹ تو نہیں ہوگا؟ جی ظاہر ہے اس میں جو وابستگی ہے پارٹی کے ساتھ، جو پارٹی کے جو منشور ہے اس کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ ایک بڑی کلیدی اہمیت رکھتی ہے. اس کے بعد جو ایک اس کا اپنے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہونا وہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے بعد جو تمام جو پارٹی کی ریکمنڈیشنز ہیں ان کی ایک اپنی اہمیت ہے. تو یہ ایک مل جل کے ایک جو ہے وہ کرائٹیریا تشکیل ہوگا. اور آپ کو انشاءاللہ تعالی دوبارہ آپ یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ بالکل ایک غیر روایتی سیاستدان ہیں اور وہ غیر روایتی فیصلے کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو حتمی فہرست ہمارے سامنے آئے گی، جو ہمیں اندازہ ہوگا یا ظاہر ہو جائے گا، وہ 21 فروری کو ہی ہوگا نا، کیونکہ اکثر پارٹیز جو ہیں لوگوں سے کہتی ہیں آپ فائل کر دیں، اور پھر جب سارٹ آؤٹ کرتی ہیں تو پھر 21 فروری تک جس کی آخری تاریخ ہے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی، جب ہی پتہ چلے گا نا کہ کون امیدوار ہے پی ٹی آئی کا. نہیں، یہ کل انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ کل تقریباً ہم دوپہر کے بعد اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے نام اناؤنس کر دیں گے. اور یہ کیا اس کی کوئی تقریب ہوگی؟ کس طرح سے اناؤنس ہوں گے؟ یہ ابھی تک کیا پروگرام ہے؟ نہیں، یہ ایک پریس کل جو ہے وہ ایک پارلیمانی بورڈ جو ہے اس کی میٹنگ ہوگی، جس کے بعد وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ حتمی ناموں کی جس میں وہ منظوری دے دیں گے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں
उनको कुछ कैंपेन का मौका भी मिल सके, क्योंकि इसमें आपको मालूम है कि चारों सूबों के सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान और वो इसमें हैं, और फिर जो कौमी असम्बली में जो मेम्बरान असम्बली हैं वो हैं, तो इन सारे मेम्बरान के साथ ज़ाहिर है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका ज़रूरी है कि इंटरेक्शन उनका होना ज़रूरी है, वो अपनी कैंपेन कर सकेंगे, तो उनको एक मौका देना भी ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो कैंडिडेट्स हैं उनका नाम जो है ग़ालिबन यही है कि कल शाम को उनके नामों की अनाउंसमेंट कर दी जाए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, मोहतात अंदाज में जितनी मालूमात दे सकते थे या जितनी उनके पास थी उन्होंने हमारे साथ शेयर की। इसकी मज़ीद खुली मालूमात हासिल करते हैं आज़ाद न्यूट्रल मालूमात वक्फे के बाद। इस्लामाबाद में इंडिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ खाबर घुम्मन हमारे साथ होंगे। सेनेट इलेक्शन 3 मार्च को होंगे, उसकी मुनसलिका गहमा गहमी शुरू हो गई है। सबसे ज़्यादा मारा मारी टिकट्स के लिए, सेनेट टिकट्स के लिए है PTI में, सबसे ज़्यादा दबाव इमरान खान में है, सिफारिशें सबसे ज़्यादा उन तक पहुंची हैं। कुछ लोग 100% सर्टन हैं, बाकी लोग कतार में लगे हुए हैं। पूरी कैफियत क्या हो रही है विद इन PTI ये हमें बताएंगे। इस्लामाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ खाबर घुम्मन मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया घुम्मन साहब। ये फरमाइएगा, क्या आपकी इत्तलात हैं, क्या कुछ श्योर शॉट कैंडिडेट आप नाम ले सकते हैं जिनके बारे में अब इब्हाम नहीं है कि वो ज़रूर होंगे आपकी इत्तलात और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक? खान साहब, आप जो एक बार बार सवाल पूछ रहे थे फवाद चौधरी साहब से कि वो बुनियादी पैमाना क्या है, क्राइटेरिया क्या है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तय किया है, जिसके ऊपर वो तय किया जाएगा कि जी कौन कौन से कैंडिडेट ये आगे लेके आएंगे। मेरी इतला के मुताबिक नंबर 1 अभी जो जितने भी इनके स्पेशल असिस्टेंट्स हैं और एडवाइज़र्स हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। कोई एक्सेप्शन एक आध शायद हो जाए, लेकिन फ़िलहाल तरीक़ाकार यही तय किया गया है कि उसमें किसी को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। साथ साथ ये भी है, आपको याद होगा जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है एक बहुत बड़ी तनकीद होती रही है तहरीक इंसाफ के ऊपर कि जी बाहर से लोगों को आपने ला के काबीना का हिस्सा बनाया है, पैराशूटर्स हैं, पार्टी के जो अपने पुराने इनके नज़रियाती लोग हैं उनको उतनी अहमियत नहीं दी गई। लिहाजा जो है अब जो लिस्ट बनेगी उसमें जो पुराने लोग हैं, जिस तरह उमर चीमा साहब इनके बड़े पुराने, आपको याद होगा 90s इनके साथ हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रहे हैं, पुराने साथी हैं। इस तरह इनके मौजूदा जनरल सेक्रेटरी सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, उनका नाम बिल्कुल सामने आ रहा है कि उनको भी जो टिकट मिलने के चांस है। आपने पूछा कि वो कंफर्म नाम कौन से हैं, एक तो हफीज़ शेख साहब का नाम है, ऑलरेडी वो आपको पता है उनको मिनिस्टर बना दिया गया हुआ है इसी तनाजुर में कि उनको जब जो मेंबर ऑफ द सेनेट बन जाएंगे तो वो उनकी जो पोजीशन है वो पक्की रहेगी। शिबली साहब का जो मौजूदा वज़ीर इत्तलात हैं उनका नाम भी हमें कंफर्म बताया जा रहा है। सानिया निश्तर साहिबा, आपको पता है वो बहुत अच्छे तरीके से चला रही हैं एहसास प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर साहब अक्सर उनकी तारीफ़ करते हैं, उनका भी नाम है। एक जो इंटरेस्टिंग मिसिंग जो मुझे लग रही है वो बाबर अवान साहब की है। कुछ इतलात हैं कि क्योंकि वो ऑलरेडी पार्लिमानी अफेयर्स के आपको पता है, अगर आप ये कह रहे हैं और ये बात मुझ तक भी पहुंची कि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि जो उनके मावनीन ख़ुसूसी हैं, जो मुशीरान हैं, वो ना हो, या तो हों या ना हो। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि अंदाज़ा है और शायद सबसे ज़्यादा जो अहल लोग हैं उनमें से शामिल हैं डॉक्टर सानिया निश्तर, लेकिन बहरहाल वो मावनीन ख़ुसूसी हैं। इसी तरह से अभी आप बाबर अवान साहब का नाम ले रहे हैं, तो वो फिर या तो वो कैटेगरी अप्लाई होगी या अप्लाई नहीं होगी, ये तो एक देखना होगा ना। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन उसमें यह है कि जो ख़ास जो टेक्नोक्रेट्स की सीट्स के ऊपर ख़ास तौर पर जिस तरह बताया ना मैंने, एक आध एक्सेप्शन का चांस है, क्योंकि वो टेक्नोक्रेट भी हैं, फ़ीमेल भी हैं, तो लिहाजा उस नज़र में उनकी जगह बन जाए। लेकिन मैं ये करूँ बुनियादी तौर पर ये क्राइटेरिया जो पार्टी के जो लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई है वो यही बात बता रहे हैं कि एक तो जो लोग ऑलरेडी काबीना का हिस्सा हैं उसमें कम से कम लोगों को एडजस्ट किया जाए इस सेनेट के इलेक्शन में, और साथ साथ जो पार्टी के पुराने लोग हैं माजी के अंदर वो पार्टी का हिस्सा रहे हैं उनको इस जो है इस इलेक्शन के अंदर जो शामिल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। खाबर घुम्मन हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे बदनाम ज़माना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि मशहूर है कराची में बिल्डिंग्स के मुतालिक बिल्डिंग प्लान मंजूरी और इससे मुंसलिक तमाम मामलात के हवाले से खरबों रुपए रिश्वत खा जाने वाला ये इदारा एक बार फिर पूरी रिश्वत की आबोताब से वापस आ चुका है। इसका सिस्टम बहाल हो चुका है और करप्शन की नई दुकानें खुल चुकी हैं।
اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو ہوا کر دیا گیا ہے، جوتوں تلے رون دیا گیا ہے۔ سب کچھ ثابت کریں گے چھوٹے سے وقت کے بعد۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاید پاکستان کا سب سے کرپٹ ادارہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی وہ ادارہ ہے جو سالوں سے کراچی میں عمارات کے معاملوں میں بلڈنگ پلانز کے اپروول کے حوالے سے، ایمنٹی پلاٹس پہ بلڈنگیں بنوا دینے کے حوالے سے، بلڈنگ بائی لاز کو وائلیٹ کرنے کے حوالے سے اربوں کھربوں کی کرپشن میں ملوث رہا ہے۔ یہی وہ ادارہ ہے جس نے آپ سے کچھ سال پہلے منظور قادر عرف کاکا جنم دیا تھا، اور وہ اس وہاں کی غضب کرپشن کی عجب کہانیاں اس پروگرام میں ہم آپ کو سناتے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کوشش تھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو کرپشن سے پاک کیا جائے، اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات تھے۔ اب ایک بار پھر کرپشن کی نئی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کرپشن کے نئے باب کھولے جا رہے ہیں، نئی دکانیں کھولی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے ہیں۔ گزشتہ سال 6 فروری کو چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے کراچی میں تجاوزات سے متعلق کیس میں غیر قانونی تعمیرات گرانے کے ساتھ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو کرپشن سے پاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ چیف جسٹس صاحب نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو تمام کرپٹ اور نااہل افسران کو فارغ کرنے کا حکم دیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ خود ذاتی طور پہ سنگین معاملے کو دیکھیں، لیکن افسوس کہ 1 سال بعد بھی ادارے کے کسی ایک کرپٹ افسر کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ آج بھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کرپشن کا راج ہے، اور اب یہ راج نئی دکانوں میں تبدیل ہو رہا ہے، اور وہ تمام معاملات جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آئے تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات جو تھے، وہ جوتوں تلے رون دیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، چیف سیکرٹری ممتاز علی شاہ، سرکاری محکموں کے اعلیٰ افسران پر سخت غصے کا اظہار کیا، اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو اثر نو اس کی ترتیب دینے کا حکم دیا۔ اس کے کرپٹ ڈائریکٹر جنرل ظفر احسن کو فوری طور پر نکالا، کرپٹ ڈائریکٹر مشتاق سومرو کو فوراً نکالنے کا کہا۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے اسی سماعت کے دوران دلچسپ ریمارکس دیے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں سب کی موجیں لگی ہوئی ہیں، SBCA مال بنانے والا ادارہ بن گیا ہے، 3 ماہ کے لیے عہدے بانٹ رکھے ہیں، پھر کوئی لنڈن، کوئی امریکہ، کوئی کینیڈا اور کوئی دبئی بھاگ جاتا ہے۔ اس پس منظر میں سپریم کورٹ کے ان احکامات کے بعد سندھ حکومت نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی تھی، اور اب سندھ حکومت کی اپنی اس قائم کردہ تحقیقاتی کمیٹی نے بھی سندھ بلڈنگ کنٹرول میں کھلے عام اوپر سے لے کے نیچے تک رشوت ستانی کا اظہار کیا ہے، اس کا اعتراف کیا ہے۔ محکمہ بلدیات سندھ نے 3 مارچ 2020 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے 31 افسران کو کرپشن الزامات پر معطل کر دیا تھا۔ چیف سیکرٹری سندھ نے تحقیقات کے لیے محکمہ بلدیات کے اسپیشل سیکرٹری کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، جس نے دسمبر 2020 میں سنسنی خیز انکشافات پر مبنی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا، یاد رہے کہ یہ سندھ حکومت کی رپورٹ ہے، سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد تحقیقات کی رپورٹ ہے۔ اس پر دعویٰ کیا گیا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں رشوت ستانی کے لیے شہر کے مختلف ٹاؤنز سسٹم کے تحت ٹھیکے پر دیے جاتے ہیں، اور اس نظام کی سرپرستی ہوتی ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ڈائریکٹر جنرل کرتا ہے۔ پٹا سسٹم کی بنیاد پر سابق ڈائریکٹر جنرل آغا مقصود عباس نے رکھی تھی۔ زیادہ سے زیادہ غیر قانونی تعمیرات کے 8 ٹاؤنز لیاقت آباد، گلبرگ، جمشید ٹاؤن، نارتھ نظام آباد، صدر، گلشن اقبال اور نیو کراچی میں ہوتی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ غیر قانونی تعمیرات گرانے کی کارروائی بھی دکھاوا ہوتی تھی، اور گزشتہ 3 برس کے دوران کاسمیٹک کارروائیوں کی زد میں آنے والی تقریباً 100% غیر قانونی عمارتیں رشوت کے بدلے دوبارہ بنا دی گئی ہیں، تعمیر ہیں۔ ویجیلنس کمیٹی کی رپورٹس ڈائریکٹر جنرل دبا لیتے ہیں، جن کے ذریعے بلڈرز کو نہ صرف یہ کہ بلیک میل کر کے پٹا سسٹم میں شامل ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے، سیاستدان بھی اس دھندے میں برابر کے شریک ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ محکمہ بلدیات سندھ نے کمیٹی کی سفارشات پر 16 دسمبر کو الگ نوٹیفیکیشن کے ذریعے معطل کیے گئے 31 افسران میں سے 21 کو ان کے عہدوں پر بحال کر دیا ہے، جبکہ 10 کو نوکری سے فارغ کرنے کی سفارش کی گئی ہے، لیکن آج تک کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات عمل درآمد کے منتظر ہیں، اور اسی دوران اس کمیٹی نے ادارے کے مزید 317 افسران کے خلاف مبینہ کرپشن پر الگ انکوائری کی سفارش کی تھی، جس کا محکمہ بلدیات نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا، لیکن یہ بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ گویا کہ پورا معاملہ اس وقت جو ہے لپیٹ دیا گیا ہے، اور ایک نیا نظام تشکیل دیا گیا ہے، کیونکہ کراچی کو آپ کے اس پروگرام نے کئی بار بتایا کہ نئے وزیر اعظم کے کنسٹرکشن پلان کی وجہ سے اور اس حوالے سے کراچی میں
تعمیرات کی منظوری نہیں ہو رہی تھی، بلڈنگ پلانز اپروو نہیں ہو رہے تھے، اور ہم نے بار بار بتایا تھا اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ایک ہی وجہ تھی کہ وہ نظام جس کے ذریعے کراچی میں بلڈنگز کا ایک تعمیرات کی اپروولز ہوتی ہیں، تمام معاملات ہوتے ہیں، وہ تشکیل نہیں دیا گیا تھا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق تشکیل دے دیا گیا ہے، ایک سطحی نظام ہے اور ایک پس منظر کا نظام ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہی بدنام زمانہ اور نیب کے کئی کیسوں میں ملوث سابق ڈائریکٹر جنرل آغا مقصود عباس کو اس کا انچارج بنایا گیا ہے۔ ایک صوبائی وزیر اس پورے معاملے کو دیکھتے ہیں، اور ایک بار پھر کیونکہ اب بلڈنگز اپروول کو بہرحال ہونی ہے، وہی نظام ترتیب دیا جا رہا ہے جو منظور کاکر نے جس کو جہاں سے چھوڑا تھا اسی کو دوبارہ جنم دیا گیا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق کینیڈا سے بھی سسٹم جو ہے وہ بدنام زمانہ سسٹم جو یونس میمن چلاتا ہے اس کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ گویا کہ سپریم کورٹ کے یہ آرڈر، سپریم کورٹ کی کوشش بھی، سپریم کورٹ کی کاوش بھی ناکام ہو گئی ہے، اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کرپشن کی دکانیں پھر کھل گئی ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اختیار بتائیے گا، اب تو بلڈنگ اپروولز ہونی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ پرانے لوگ بھی جن کے خلاف سپریم کورٹ کے احکامات تھے کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ پورا کا پورا کرپٹ نظام ایک نئے طریقے سے جنم دے دیا گیا ہے۔ جی خان صاحب، جتنے بھی لوگ تھے، بہت سب سے اہم بات یہ ہے کہ حکومت نے کمیٹی بٹھائی، کمیٹی نے نشاندہی انویسٹیگیٹ کیا اور آن دی ریکارڈ یہ بات خود لائی حکومت سندھ نے کہ یہاں پٹا سسٹم ہے، یہاں غیر قانونی تعمیرات ہوتی ہیں، وہ تعمیرات کے لیے بھتہ لے کر پھر دوبارہ عمارتیں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ ساری رپورٹ، ساری چیزیں آن ریکارڈ آنے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ وہ جتنے بھی 400-500 لوگ ہیں جن کی نشاندہی وہ سارے جب اپنی جگہ پر موجود ہیں تو ظاہر ہے وہ سسٹم چلتا رہے گا۔ اور یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہی وہ آغا مقصود عباس صاحب کا سندھ حکومت کی اپنی رپورٹ میں نام ہے کہ اس نے پٹا سسٹم کی بنیاد ڈالی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی کارروائی ہو، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ اس کی یہ جو اس نے کام کیا اس کی کارکردگی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور اس کے سارے معاملے کا جو ذمہ دار ہے وہ یقیناً صوبائی وزیر بلدیات جس کے اندر میں یہ محکمہ آتا ہے۔ اور ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ شہر کے مختلف ٹاؤنز پہ، خاص طور پہ جمشید 2، صدر 2، کورنگی اور نارتھ لازم آباد، یہ 4 ٹاؤن کی انفارمیشن ہے کہ یہاں پٹا سسٹم دوبارہ قائم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ جس شخص کو ڈائریکٹر جنرل بنایا گیا ہے شمس الدین سمرو صاحب کو، ان کے خلاف 1 سال پہلے اینٹی کرپشن نے رپورٹ بھیجی سی ایم صاحب کو کہ اس نے 1.5 کروڑ 2.5 ارب روپے کا پلاٹ جو ہے 1.5 کروڑ روپے میں کمرشلائز کرنے کے لیے کورنگی صنعتی علاقے میں سفارش کر دی اور وہ کمرشلائز کر دیا، تو اس کے خلاف ایف آئی آر داخل کی جائے۔ وہ سمری 1 سال گزرنے کے باوجود آج تک سی ایم ہاؤس سے واپس نہیں آئی، اور اس شخص کو اس وقت ڈائریکٹر جنرل بنا دیا گیا۔ اور اب یہ بتایا گیا ہے کہ جو موجودہ ڈی جی آفیشل ہے اس کو کہا گیا ہے کہ عمل وہ کرنا ہے جو کہ سابق ڈی جی آغا مقصود عباس کرے گا، اور تمام بلڈرز کو انٹروڈیوس کر دیا گیا ہے آغا مقصود عباس کو کہ جو اپروولز ہوں گے وہ اس کے تھرو ہوں گے، یعنی کہ کرپشن کے بازار کو پوری طرح سے دوبارہ آباد کر دیا گیا ہے۔ جی خان صاحب، مبینہ طور پر بالکل یہی الزامات ہیں، اور دیکھیں یہ کمزور آدمی کو، جس آدمی کو کرپشن کے الزامات ہو، جس کا کیس دبا ہوا ہو، تو وہ آفیسر کمزور ہوتا ہے، تو اس لیے ایک کمزور آفیسر کو انہوں نے ڈی جی کے پوسٹ پہ بٹھا دیا ہے، اور اس کے پیچھے سارا سسٹم جو ہے وہ آغا سسٹم کے تحت بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں چل رہا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن میں بھی وہ سسٹم، پرانا سسٹم بحال ہو گیا ہے، اور جو کیسز داخل ہوئے تھے سابق سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن دانش سعید اور دیگر کے خلاف ہم لوگوں نے یہاں انکشاف کیے تھے بہت بڑے لینڈ فراڈ کے، وہ تمام کیسز اینٹی کرپشن کورٹ سے تقریباً 11 کیسز وہ ختم ہو گئے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو ہے نا وہ چھوٹ گئے ہیں۔ اور اینٹی کرپشن کورٹ نے کہا ہے کہ جی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ وہ کیس ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں لا سکی، اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایل یو ڈپارٹمنٹ کے بھی جو معاملات ہیں وہی وزیر صاحب چلا رہے ہیں، جس کے لیے دانش سعید نے سی ایم کی میٹنگ میں کہا تھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ لینڈ فراڈ کیسے کیا، تو انہوں نے نشاندہی کی کہ اس وزیر صاحب کے کہنے پر یہ میں مبینہ طور پہ غیر قانونی کام کیا۔ اور اس وقت ایل یو ڈپارٹمنٹ ہو، بلڈنگ کنٹرول ہو، لوکل گورنمنٹ ہو، ورکس اینڈ سروسز ہو، وہ پورا سسٹم جو ہے ایک اویس ٹپی صاحب ہوتے تھے، اب دوسرے شاہ صاحب ہیں جو یہ سارے کام اس وقت بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔